बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिनहाज वीमेन लीग नॉर्वे के प्लेटफार्म से याद करबला सीरीज़ की छठी नशिस्त में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की नशिस्त का उन्वान है सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की सरज़मीन पर। नाज़रीन कराम, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला जब चलते चलते मुकाम नैनवा पर पहुंचा तो आपने कूफा की तरफ से एक सवार को आते हुए देखा। तमाम लोग ठहर कर उसका इंतज़ार करने लगे। जब वो सवार करीब आया तो उसने सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम करने की बजाय वो हुर बिन यजीद के पास गया और जाकर उसको सलाम किया। वो कासिद इब्ने ज़ियाद का ख़त लेकर हुर बिन यजीद के तरफ आया था। इब्ने ज़ियाद ने उस ख़त में ये लिखा था कि जब मेरा कासिद तुम्हारे पास मेरा ख़त लेकर पहुँचे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर सख्ती करो, उन पर पानी बंद कर दो और उन्हें ऐसी जगह रोको जहाँ ना कोई बस्ती हो, ना कोई साया हो, ना सब्ज़ा हो, और उन्हें अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन माविया की हमायत पर मजबूर करो। और मेरा ये कासद तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने अपने कासद को ये हुक्म दिया है कि वो तुम्हारी निगरानी करता रहे और तमाम हालात से मुझे आगाह करता रहे। हुर ने जब इब्ने ज़ियाद का ख़त पढ़ा, उसने सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि हुर बिन यजीद ने ये मुझे ख़त लिखा है कि मैं आप पर सख्ती करूं और आपको ऐसी जगह पर ठहराऊं जहां पर ना पानी हो, ना कोई बस्ती हो, ना कोई साया हो, और हज़रत मैं मजबूर हूँ। आपके साथियों ने कहा कि हम गादरिया के मुकाम पे उतरेंगे, लेकिन यजीद और उसके सिपाहियों ने आपको ऐसा करने से रोक दिया। चलते चलते एक ऐसे मुकाम पर आए जो बियाबान था, जिसकी फ़िज़ाएं भी उदास थी। चटियल मैदान था, ना सब्ज़ा था, ना दरख्त थे, ना कोई साया था। आपको वहाँ उतार दिया गया। अभी आप थोड़ा सा चले थे कि हुर के साथियों ने आपको रोक दिया और कहा दरियाए फ़ुरात यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाइए। जब सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस सरज़मीन पर उतरे तो पूछा इसका क्या नाम है। लोगों ने कहा मारिया। आपने फरमाया क्या इसका कोई और भी नाम है? तो बताया गया करबला। करबला का मतलब है करबो बला, आजमाइशों वाली, मुसीबतों वाली सरज़मीन। सैयदना इमाम अली मुकाम ने करबला की सरज़मीन पर खैमे लगा लिए तो हुर और उसके साथियों ने भी मुकाबले में खैमे लगा लिए। नाज़रीन कराम, हुर के दिल में अभी तक अहले बैत कराम की नबूवत और अज़मत की इज़्ज़त मौजूद थी, इसीलिए उसने ज़ोहर और असर की नमाज़ें सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत में अदा की। मगर वो इब्ने ज़ियाद के हुक्म से मजबूर था। वो इब्ने ज़ियाद के ज़ालिम और सिफाक मिजाज से वाकिफ़ था। उस खौफ की वजह से हुर ने इब्ने ज़ियाद के हुक्म की तामील की। नाज़रीन कराम, करबला पहुँचते ही सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने नाना पाक के वो फरामीन याद आ गए कि जब अब छोटे से मासूम बच्चे थे और अपने नाना जान की गोद में खेला करते थे। और इस रिवायत को सईदा उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने भी रिवायत किया है कि एक दिन सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खेल रहे थे कि जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए और आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है कि आपकी उम्मत
آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دے گی اور پھر آپ کو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی جگہ کی مٹی بھی عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے اس مٹی کو سونگا اور فرمایا اس میں سے رنج کی بو آتی ہے، اور پھر حضور علیہ السلام نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور دیر تک روتے رہے، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مٹی دی اور کہا اے ام سلمہ اس مٹی کو شیشی میں ڈال کر رکھ دو، جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی سمجھ لینا کہ میرا حسین قتل کر دیا گیا ہے۔ یہی وہ میدان تھا جس کے بارے میں آپ کے بابا سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ جب حسنین کریمین کے ساتھ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں جگہ پر آپ نے قیام فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اونٹوں کے کجاوے اتارے جائیں گے، اس جگہ پر اہل بیت کے خیمے لگیں گے، اور اس جگہ پر میرے بیٹے حسین کو بے دردی سے قتل کیا جائے گا، اور وہ ایسا دن ہوگا جس پر زمین و آسمان خون کے آنسو روئیں گے۔ چونکہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو بچپن سے ہی بشارتیں دی جا چکی تھی، اس لیے آپ نے سرزمین کربلا کو اپنی آخری منزل سمجھتے ہوئے وہاں پر اپنے خیمے لگا لیے۔ ناظرین کرام، جب ابن زیاد کو اطلاع ملی کہ امام عالی مقام کو کربلا کی سرزمین پر روک لیا ہے تو اس نے عمر بن سعد کو 4000 سپاہی دے کر کربلا کی سرزمین پر بھیجا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دے کر بھیجا کہ تم جاؤ اور امام عالی مقام کو ہماری بیعت پر مجبور کرو، اور اگر وہ حمایت نہیں کرتے تو ان کا سر قلم کر کے یزید کے دربار میں بھیجو۔ ناظرین کرام، عمر بن سعد نے سیدنا امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا اور اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں تمہارا ریزائن ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، مگر تمہیں پھر دوسرے علاقوں کی گورنری سے معزول کرتا ہوں، اگر حسین کے مقابلے کے لیے نہیں جاتے تو پھر حکومت کو چھوڑ دو۔ ناظرین کرام، عمر بن سعد نے ابن زیاد کی اس پیشکش پر غور و فکر کرنے کی مہلت مانگی۔ اس نے اس معاملے پر جس سے مشورہ کیا ہر ایک نے کہا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام سے جنگ نہ کرنا، حتیٰ کہ اس کے بانجے حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ نے بھی کہا کہ مامو جان، سیدنا امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگنا، ان پر حملہ نہ کرنا، دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کرنا۔ اگر سیدنا امام حسین علیہ السلام کو بچانے کے لیے مال و دولت اور حکومت سے ہاتھ دھونا بھی پڑ جائے تو یہ اس سے کہیں درجے بہتر ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا جائے۔ عمر بن سعد نے کہا انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا۔ جب وہ ابن زیاد کے پاس انکار کرنے کے لیے گیا، اس بات پر عمر بن سعد بار بار سوچتا تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارکہ ہے کہ 2 بیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنی لالچ اور ہرس نقصان پہنچاتی ہے۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو رے کی حکومت کی آفر کی۔ آج کے موجودہ تہران کو اس دور میں رے کہتے تھے۔ عمر بن سعد رے بن حکومت کی لالچ میں آ گیا اور 4000 کا لشکر لے کر وہ روانہ ہو گیا۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد بھی فوج کربلا میں جاتی رہی، اور حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 33,000 فوج کربلا کے میدان میں بھیجی گئی۔
ناظرین اکرام، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اتنی زیادہ فوج کیوں بھیجی گئی؟ کیونکہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تو صرف 72 جان نثار تھے. ایک طرف 72 جان نثار ہیں اور دوسری طرف 33,000 تھے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اگر تاریخ پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے ابن زیاد نے پہلے 700 لوگوں کو بھیجا، اس کو ناکامی ہوئی. پھر اس کے بعد 1000 لوگوں کو بھیجا. جب سب نے مل کر حملہ کیا تو تب وہ اہل بیت پاک کے ایک فرد کو شہید کر سکے. اور وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ فاتح خیبر کے بیٹے ہیں، یہ حیدر کرار کے بیٹے ہیں. یہ ایک نہیں بلکہ اکیلے ہزاروں کے برابر ہیں. اور ناظرین اکرام، 33,000 بھیج کر بھی ان کا خیال تھا کہ یہ فوج بہت کم ہے. اہل بیت اطہار کی ہستیوں کا ان پر خوف اس قدر تھا کہ وہ 33,000 کو بھی کم سمجھتے تھے اور طاقت کے استعمال کو حق سمجھتے تھے. ان کا خیال تھا کہ اتنی فوج دے کر، اتنی طاقت دے کر سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے ارادے سے باز آ جائیں گے. لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ تو علی والے ہیں. اور سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے کردار سے، اپنے عزم سے، اپنے ارادے سے یہ بات ثابت کر دی کہ طاقت میں حق نہیں بلکہ حق میں طاقت ہے. اگر آپ حق پر ہیں تو بھلے آپ اکیلے کھڑے ہوں گے، اس اکیلے میں بھی طاقت ہوگی. اور اگر آپ باطل کے ساتھ ہیں، جھوٹ کے ساتھ ہیں، فریب کے ساتھ ہیں، تو اگر آپ تعداد میں زیادہ بھی ہوں گے تو زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حق پر ہیں. اگر آپ سچائی کے ساتھ ہیں تو اکیلے ہونا بھی حق ہے. تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین میں یہ ثابت کر دیا کہ طاقت میں حق نہیں بلکہ حق میں طاقت ہے. اگر آپ حق پر ہیں تو پھر 313 ہی کافی ہوتے ہیں، پھر 72 ہی کافی ہوتے ہیں. اور اگر آپ باطل کے ساتھ ہیں تو پھر 33,000 کا لشکر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ناظرین اکرام، اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے واقعہ کربلا میں اہم کردار پر گفتگو کریں گی سسٹر سمینہ بٹی. ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کریں گے حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا 5 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئیں. ان کے نانا نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. والد حضرت علی شیر خدا اور والدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ان کے 2 بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سیدہ زینب کے نصیب پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے. ان کی ڈائریکٹ پرورش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ میں ہوئی. نبی اکرم کی یہ لاڈلی تھی، اپنے بھائیوں کی طرح حضور کے کاندھوں پر سوار نظر آتی تھیں. جب حضور اکرم حجۃ الوداع کے لیے مکہ تشریف لائے تو یہ 5 سال کی تھیں اور یہ بھی ان کے ساتھ آئیں. یہ ان کا پہلا سفر تھا. جب سیدہ زینب 6 سال کی ہوئیں تو ان کے نانا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. 6 مہینے کے بعد ان کی والدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا
زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح بھی اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ جب یہ 35 سال کی ہوئیں تو ان کے والد حضرت علی شیر خدا شہید کیے گئے۔ جب یہ 45 سال کی ہوئیں تو ان کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ ان کی شادی اپنے کزن عبداللہ بن جعفر کے ساتھ ہوئی۔ ان کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بچپن سے ان کی تعلیم و تربیت ایسی ہوئی کہ صرف بنو ہاشم میں نہیں بلکہ تمام قریش میں ان جیسی کوئی لڑکی نہیں تھی۔ علم اور خطابات میں اپنے والد جیسی، زہد اور تقوی، عظمت اور عبادت میں اپنی والدہ جیسی، چہرہ مبارک اپنے نانا جان جیسا اور چال ڈھال میں اپنے والد جیسی تھی۔ ان کی پرومیننٹ کوالٹیز تھی اسپیکنگ سکلز، آنیسٹی، فیئرلیس اینڈ جسٹس۔ 60 ہجری میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کی دعوت پر اپنی فیملی اور جان نثاروں کی ایک مختصر جماعت کے ساتھ مکہ سے کوفہ جانے کا عزم کیا۔ اس میں سیدہ زینب اپنے بیٹوں کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ انہوں نے پورے شعور کے ساتھ اس راستے کو انتخاب کیا جو ان کے بڑے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے چنا تھا۔ واقعہ کربلا اسلامک ہسٹری میں ایک عظیم ثانیہ ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کو واقعہ کربلا کا ثانیہ پیش آیا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے، بھتیجے، بھائی اور جان نثاروں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ آپ نے صبر، استقامت اور دلیری کا مظاہرہ کیا۔ آپ کے بھتیجے امام زین العابدین جو اس وقت بیمار تھے، آپ ان کے سامنے دیوار بن کر ان کی حفاظت کرتی رہیں، دشمنوں کو للکارتی رہیں اور شرمندہ کرتی رہیں۔ 12 محرم 61 ہجری کو قافلہ حسینی کے زندہ بچ جانے والوں کو کربلا سے کوفہ لے گئے۔ کوفہ کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو پہچان لیا۔ تب سیدہ زینب نے اہل کوفہ سے مخاطب ہو کر ایک سخت تقریر کی۔ اے کوفہ والو، اے زبان سے پھر جانے والو، تم نے میرے بھائی سے رشتہ بیعت بنایا اور خود ہی توڑ دیا۔ تمہارے دلوں میں کوڑ اور کینہ ہے، تمہاری فطرت میں دھوکہ اور فریب ہے۔ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں کو شہید کیا ہے، خدا کا قہر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر کوفہ کے لوگ زور زور سے رونے لگ پڑے۔ جب اہل بیت دمشق پہنچے تو انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب امام حسین کا سر اقدس سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یزید کے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو اہل دربار سے مخاطب ہوئیں اور ایک دردناک تقریر کی۔ اے یزید، موجودہ حالات و واقعات نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں تمہارے سے مخاطب ہوں۔ یاد رکھو، اللہ رب العزت ہمیں زیادہ دیر اس حال میں نہیں رکھے گا، وہ ہمارے مقاصد کو ضائع نہیں کرے گا۔ تم نے ہمیں نہیں بلکہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہے۔ تیرے آدمیوں نے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں، فرزندوں اور ساتھیوں کو بے دردی سے ذبح کیا ہے۔ انہوں نے پردہ نشین اہل بیت کی بے حرمتی کی ہے۔ کاش تو اس وقت شہیدان کربلا کو دیکھ سکتا تو ساری دولت اور طاقت کے بدلے ان کے پہلو میں کھڑا ہونا پسند کرتا۔ ہم عنقریب اپنے نانا جان کے حضور پیش ہوں گے اور انہیں ان مصیبتوں کے بارے میں بتائیں گے جو تمہارے ہاتھوں سے ہم پر کی گئی ہیں، اور یہ اس جگہ ہوگا جہاں اولاد رسول اور ان کے ساتھی جمع ہوں گے۔ ان کے چہروں سے خون اور جسم سے خاک صاف کر دی جائے گی، وہاں ظالموں سے بدلہ لیا جائے گا۔ حسین اور ان کے ساتھی مرے نہیں ہیں، آپ اپنے خالق کے پاس زندہ ہیں اور وہی ان کے لیے کافی ہے۔ وہ عدل حقیقی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور ساتھیوں کو قتل کرنے والوں سے ضرور بدلہ لے گا۔ وہ ہماری امیدگاہ ہیں اور ہم انہی سے فریاد کرتے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہوں نے دکھ اور رنج کی انتہا دیکھی ہے، ان کے ہر لفظ میں ایمان اور یقین نظر آتا ہے۔ اپنے قریبی عزیزوں اور روح زمین کی عظیم ترین ہستیوں کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھا، لیکن ان کی تقریریں یقین سے بری ہوئی ہیں۔ وہ امت کو بتا رہی ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی محض امتحان گاہ ہے اور ان کا خاندان اس امتحان میں پورا اترا ہے۔ وہ اپنے نانا کے دین اور ان کے چھوڑے ہوئے مشن کے سامنے سیٹسفائی ہیں۔ گردنیں تو کٹوا دی مگر باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ پیغام چھوڑ گئیں کہ اگر اللہ کی زمین میں فتنہ فساد ہو، اسٹیٹ کی کوئی عزت نہ ہو، تو یونٹی کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دیں اور اپنی ایمان کو طاقتور کریں۔ پورے قافلے کے لٹ جانے کے باوجود نہ وہ خوف زدہ ہوئیں اور نہ وہ دھمکیوں سے ڈریں۔ یزید سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موجودگی سے خوف زدہ تھا کہ لوگ ان کی حمایت میں نکل نہ آئیں، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اہل بیت کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا جائے۔ اس سفر کی ذمہ داری حضرت نعمان بن بشیر کو دی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ ہسٹوریکل ورڈز روایات میں محفوظ ہیں کہ جب قافلہ چلنے لگا تو انہوں نے فرمایا، سواری پر کالی چادریں ڈال دیں تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت کا قافلہ آ رہا ہے۔ جب قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو ہر گلی میں سوگ اور غم تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بےتابی سے سیدھا روضہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی دہلیز پر سر رکھا اور دل کا بوجھ آنسو بن گئے۔ غم سے نڈال اہل مدینہ کو بار بار آپ صبر کی تلقین کرتی اور آخرت کے گھر کی یاد دلاتی۔ وہ سانحہ کربلا اور یزید کے ظلم کو ڈیٹیلز میں بیان کرتی۔ ان کا اخلاق اور ایمان کی طاقت یزید کو بہت پریشان کرتی تھی، اس لیے یزید نے حکم دیا کہ ان کو کسی اور شہر میں شفٹ کر دیا جائے۔ یہ پھر مصر میں تشریف لے گئیں۔ 62 ہجری میں آپ شام میں وفات پا گئیں اور آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔ تاریخ انسانی کا خوفناک ترین حادثہ جو لبنان بیروت میں پیش آیا ہے، ہم سب اس کی تباہ کاریوں سے بخوبی واقف ہیں۔ اس حادثے میں سینکڑوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ خواتین، بچے اور بوڑھے بڑی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں اور علاج کے منتظر ہیں، جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے خوراک نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں اور علاج کے لیے دوائیاں نہیں ہیں۔ اس وقت لبنان کربلا جیسا ہے۔ ہزاروں لوگ مشکل کی اس گھڑی میں ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ ہمیشہ کی طرح منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن لبنان کے زخمی، بیمار اور لاچار لوگوں کے لیے امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہے۔ آئیے محرم الحرام کے مقدس مہینے میں شہدائے کربلا کے صدقے ان بے بس اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ آئیے اپنے زکوٰۃ، صدقات و عطیات منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو دیں اور اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالیں۔